अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल चाहत के रंग लास्ट एपिसोड। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यकीन है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेड पर बैठ जाइए, आपको यहाँ यूं बैठने पर दिक्कत हो रही होगी। उसने उठकर सैफी की जानिब हाथ बढ़ाते हुए कहा। दिल गिरफ्तगी उसके चेहरे से आया थी। सैफी ने खाने के मुतालिक सवाल पर कुछ नहीं कहा था। वो खामोशी से उसका नाजुक हाथ थाम कर उठा था और धीरे धीरे कदम उठाता बेड पर आन बैठा था। सैफी, सच में मुझे बहुत भूख लगी है, वो बेचारगी से बोली थी। और सैफी पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंका था। तो खाना खा लो, उसने बेनियाजी बरतनी चाही। नहीं, आप जब तक नहीं खाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। प्लीज़ सैफी, आपके लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है। दवाइयाँ भी तो खानी है, प्लीज़ ये मत करें। वो रूहानसी हो गई थी। सुबह से उसकी मिन्नतें कर करके वो थक गई थी। जाओ जाकर सो जाओ, उसकी खूबसूरत आंखों में आई नमी से नजरें चुराते उसने कहा था। नहीं सोना मुझे, आप समझते क्यों नहीं? इस तरह से खुद को अजियत देकर आपको क्या मिल रहा है? हम सब तकलीफ में हैं। मैं आपको सेहतमंद देखना चाहती हूँ, और अब जबकि आप ठीक हो रहे हैं तो उस इंसान के लिए खुद को तकलीफ दे रहे हैं जो न कल था, न आज है और न मुस्तकबिल में आएगा। ऐसा मत करें, आप हम सब के लिए अहम हैं। काका जान, अंकल, मैं, हम सब बहुत परेशान हैं। हम सब सैफी आपको बिल्कुल ठीक होता देखना चाहते हैं। सबके लिए माजी के तल्ख और कड़वे हकायक को होशो हवास से चंद लम्हों के लिए बेगाना होकर फरामोश करना चाहिए। हकीकत का सामना करें जवां मर्दी के साथ। माजी में जीना छोड़ दीजिए, हाल को अपना लीजिए। मुस्तकबिल खुद ही बेहतरीन हो जाएगा। उस एक औरत का बदला हम सब की मोहब्बत से मत लीजिए। आपको खाना खाना पड़ेगा, सुन लिया आपने? रोती हुई वो बेहद गुस्से में बोलती चली गई थी। सैफी आंखें फाड़े उसे देखता रह गया था। वो जो खुद से भी छुपाए बैठा था, वो लड़की ना सिर्फ उसे जानती थी बल्कि इस मामले में उसे कसूरवार भी नहीं मानती थी। जलते दिल पर किसी ने नरम सा फाया रखा था। गुस्से में चलती हुई वो कमरे में रखे फ्रिज में से जूस का ग्लास लेकर आई और सैफी की तरफ बढ़ाया। चुपचाप इसे पी लीजिए, धमकी भरे अंदाज में कहा गया। और सैफी ने उसे शौला बार नजरों से घूरते हुए ग्लास पकड़ लिया। चंद घूंट लेकर उसने साइड टेबल पर पटक दिया था। इस दौरान वो चीज सैंडविच तैयार कर चुकी थी और एक सैंडविच उसकी जानिब बढ़ा दिया। उसकी भूख की खातिर उसने खामोशी से सैंडविच पकड़ा और छोटे छोटे निवाले खाने लगा। इस दौरान वो 2 सैंडविच खा चुकी थी। वाकई वो भूख की बेहद कच्ची थी। फिर उसी खामोशी से उसने सैफी को मेडिसिन दी थी। दिल में डर होने के बावजूद उसने शुक्र अदा किया था कि सैफी ने अपनी जिद तोड़ डाली और खामोशी से वो अपने बिस्तर पर जाकर सोने की तैयारी करने लगी। जब ही सैफी बोला था, तुम इधर बेड पर क्यों नहीं सोती? वैसे तो तुमने खुद को बीवी के ओहदे पर फायज कर लिया है, फिर ये फर्श पर बिस्तर लगाने का मतलब? मुझसे डर लगता है, तुम्हारे कौल व फेल में बहुत तजाद है। न जाने किस बात के तहत वो कहता चला गया था। ऐसा नहीं है, आपके आराम के ख्याल से मैं यहाँ नहीं सोती हूँ। कहीं मेरी करवटें लेने से आप डिस्टर्ब ना हो जाए, उसने तौजीह देनी चाहिए। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। आज से तुम यहीं पर सोया करोगी। फिर ख्वाब में डर गई तो मेरे लिए मुश्किल होगा। बेड की दूसरी जानिब इशारा करते हुए वो संजीदगी से गोया हुआ था। वो खामोशी से उठी और दूसरी जानिब आकर सर तक चादर ओढ़ ली और सर तक चादर ओढ़कर लेट गई। वो जानती थी ऐसी बात पर उसका एतमाद ही उसे सैफी के मुकाबिल खड़ा कर सकता है, वरना वो उसकी कमजोरी जान जाएगा। थोड़ी देर बाद ही वो गहरी नींद में थी। सैफी ने कोने में सिमट कर लेटे वजूद की मोहतात पसंदी को नोट किया था और बेड से टेक लगाकर सीने से लंबी सांस खारिज की। रात वो सब डिनर कर रहे थे। सैफी अब काफी हद तक चल फिर लेता था। महनम उसे बाग में सैर भी रोजाना करवाती थी और सेहत का बहुत ख्याल रखती। सैफी की फरमाइश पर वो सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। अंकल मुख्तार साहब हस्बे आदत महनम के लजीज खानों की तारीफ कर रहे थे, मगर सैफी खामोशी से खाने में मगन था। महनम के साथ उसका रवैया बदला नहीं था। काका और मुख्तार साहब ने इस सिलसिले में फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर समझा। महनम के फ़ोन पर फिर कॉल आ रही थी। उसने तेज़ी से नंबर डिस्कनेक्ट करना चाहा। जब फुप्पो कॉलिंग देखकर वो ठिठक गई। फुप्पो का फ़ोन आ रहा है, उसने हैरान होते हुए बताया था। सुन लो बेटा, मुख्तार साहब ने मुतवज्जा होते हुए कहा। दूसरी तरफ की बात सुनते हुए महनम का चेहरा सफ़ेद पड़ता देखकर सबको मुतवज्जा होना पड़ा। कब हुआ ये? महनम के गले से रुंधी हुई आवाज़ निकली थी।
نہیں پھپھو، مجھے ضرورت نہیں، آپ وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی، بلکہ سینڈ کر دوں گی۔ جی میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی۔ آپ کو حوصلہ اور ہمت رکھنا ہوگی، بہت بھاری ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے۔ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ جی میں سمجھ گئی ہوں، اوکے، اللہ حافظ۔ کچھ دیر کی بات چیت کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ چچا جان پرسوں حویلی کی سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئے۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں سب کو اطلاع دی اور پھر مزید بولی، پھپھو کہہ رہی تھی کہ بابا کی جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے وہ بیچ کر وہ رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں گی۔ اکاؤنٹ نمبر چاہیے تھا انہیں اس سلسلے میں، کیونکہ اب اس خاندان میں کوئی مرد تو بچا نہیں جو اتنی جائیداد کی حفاظت کر سکے، اور پھپھو ویسے ہی گوشہ نشین ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے تمام جائیداد فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن ان کا اصرار تھا، اور دوسری ہدایت انہوں نے یہ کی ہے کہ میں گاؤں آ جاؤں۔ جو افواہ چچا نے میرے متعلق اڑائی ہے وہ اسے قائم رکھنا نہیں چاہتی، تاکہ مجھے کبھی کسی سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ ماہنم نے تفصیلاً بتایا تھا۔ یوں حادثاتی طور پر گزر جانا افسوس ہوا سن کر۔ انکل نے افسوس کرنے کی رسم نبھائی، لیکن سیفی خاموشی رہا۔ نمبر سینڈ مت کرو، اکاؤنٹ نمبر، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم میری ذمہ داری ہو، اور ابھی یہ سب کچھ تازہ ہے، کوئی دور پرے کا رشتہ دار اٹھ کر پرابلم نہ کر دے۔ کچھ دیر بعد سیفی بولا تھا، وہ تمہارا حق ہے، لیکن میرا خیال ہے تمہیں اس پرابلم سے دور ہی رہنا چاہیے۔ وہ مزید گویا ہوا۔ مختار صاحب نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ میرا بھی اس جائیداد میں سے حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جو وقت پر میرے بابا کی کام نہ آ سکی، میں اس مصیبت کو اپنے گلے ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ یہ سب فروخت کر دے یا تقسیم کر دے، لیکن ان کے اصرار پر ٹال دینے کے لیے حامی بھرتی رہی۔ پھر اگر ان کا فون آیا تو واضح کہہ دوں گی۔ مانم نے بھی دل کی بات کہہ ڈالی تھی۔ اسے چچا کی موت کا افسوس تو ہوا تھا، لیکن اب اس کے سر پر سے لٹکی تلوار ہٹ گئی تھی۔ رات خواب کا مطلب اسے سمجھ آ گیا تھا۔ بلندی سے وہ نہیں بلکہ اس کے چچا گرے تھے۔ موت کا وقت متعین ہو تو ایک کانٹا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے۔ ہر فرعون یہ بھول جاتا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، اور وہ سائے کی طرح اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ جب وقت آئے گا آن گلا دبوچے گی، تب دولت، جائیداد، خادم، نوکر کچھ کام نہیں آتا۔ رستم پہلوان جیسے لوگ پچھاڑ کھا گئے موت کے اکھاڑے میں۔ اس نے خود کو اندیکھی زنجیروں سے آزاد محسوس کیا تھا۔ اب وہ کھل کر آزاد فضا میں سانس لے سکتی تھی۔ فون ایک بار پھر بجا تھا، اور ماہنم نے نمبر ڈسکنیکٹ کر کے اس نے فون ہی آف کر دیا تھا۔ سیفی نے جانچتی نظروں سے یہ سب دیکھا۔ اس نے اپنے تاثرات سپاٹ رکھے تھے، لیکن وہ دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ ماہنم برتن سمیٹ کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انکل مختار اخبار میں کھوئے ہوئے تھے، اور سیفی نے اٹھنے سے قبل خاموش ایک حرکت کی، جس کے بعد اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی، اور وہ سٹک کا سہارا لے کر لائبریری کی جانب بڑھا۔ چند لمحے قبل کی گئی ماہنم کی باتیں اسے یاد آئیں تھیں۔ ہاں واقعی، وہ نہ میرا ماضی تھی، نہ حال، اور نہ ہی اب مستقبل میں آئے گی۔ میں ایک عورت کا بدلہ تو تم سب سے نہیں لے سکتا، لیکن وہ عورت میری ماں تھی جس نے بھول کر بھی خود کو اس قابل نہ بنایا، اور میں ڈرتا تھا کہ جب اس عورت کی رسوا کن کارناموں سے تم آگاہ ہوگی تو تمہیں مجھ سے بھی گھن آئے گی۔ میں اس کے وجود کا حصہ ہوں، اس کا بے وفا خون میری رگوں میں بھی دوڑتا ہے، لیکن آج تمہاری باتوں نے دل پر رکھا ایک بھاری بوجھ ہٹا دیا۔ دل بہت ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ بے آواز روتے ہوئے سیفی نے اس کو دل میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، بس آخری بار۔ آج وہ پھر چھپ کر اس عورت کے نام پر رو لینا چاہتا تھا جو اس کی زندگی کا ایک تاریک پہلو تھا۔ بس آخری بار۔ گہری ہوتی خاموش رات اس کے ساتھ تھی۔ ماہنم کے سیل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ ماہنم نمبر دیکھ کر کوفت سے کال کاٹ دیتی۔ وہ اس وقت باغ میں سیفی، مختار انکل اور کاکا جان کے ساتھ موجود تھی۔ وہ سب گرین ٹی کا لطف لے رہے تھے، اور سیفی کی فرمائش پر کاکا جان نے پکوڑے بنائے تھے، بند گوبھی کے پکوڑے جو وہ صرف کاکا جان کے ہاتھوں کے بنے پسند کرتا تھا۔ فون پھر بجا تو ماہنم نے جلدی سے کال کاٹی۔ اس وقت مختار انکل اور کاکا جان سیفی کے بچپن کی باتیں دہرا رہے تھے، اور سیفی حیران ہو رہا تھا کہ اس کے ڈیڈ کو اس کے متعلق بہت سے واقعات یاد تھے۔ وہ اس سے اتنے بے خبر کبھی نہیں رہے تھے جتنا وہ سمجھتا تھا۔ بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے۔ گو وہ ان سے مکمل طور پر فرینک تو نہیں ہو پایا تھا، لیکن صدیوں پر محیط فاصلہ سمٹ چکا تھا۔ ماہنم بھی اس کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ فون ایک بار پھر بجا تھا۔ کس کا فون ہے بیٹا؟
مختار انکل نے اس کے بار بار فون کاٹنے پر آخر پوچھ ہی ڈالا تھا۔ کوئی رانگ نمبر ہے، ماہنم نے جلدی سے جواب دیا اور اپنی اندرونی گھبراہٹ چھپانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں رات کے کھانے کی تیاری کر لوں، اتنا کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بھائی مجھے پرہیزی کھانوں سے کب نجات ملے گی؟ مختار صاحب نے مسکین سی شکل بنا کر پوچھا تھا۔ ابھی کچھ دن اور، بائی پاس کروایا آپ کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ماہنم بارعب انداز میں کہتی اندر چلی گئی تھی اور مختار صاحب اس کی بات پر بس مسکرا کر رہ گئے تھے۔ کاکا جان، اللہ نے بیٹے جیسی نعمت تو دے ہی رکھی تھی، بیٹی جیسی رحمت بھی عطا کر دی، انہوں نے کاکا جان سے تشکرانہ انداز میں کہا، اور کاکا جان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ لیکن یہ نعمت آپ کے لیے ہمیشہ زحمت بنی رہی، کب سے خاموش بیٹھے سیفی نے کہا تھا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں، وہ تو میری کوتاہیاں، مختار صاحب نے اس کے خیال کی جلدی سے تردید کرنا چاہی تھی۔ ڈیڈ، میں اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، جب آپ تنہا پردیس میں آپریشن کروا رہے تھے، ایک جوان جہان بیٹے کے ہونے کے باوجود، اس وقت کوئی آپ کا ہاتھ تھام کر یہ کہنے والا نہیں تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا آپریشن کامیاب رہے گا۔ آپ نے اس عورت کا انجام اکیلے ہی اپنی ذات پر جھیلا، ساری عمر جس جنون میں گزار دی، آخر میں پتہ چلا کہ وہ کسی کے لیے کچھ معنی ہی نہیں رکھتا۔ سیراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ ہم دونوں کا ہی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ نادانی کی نظر ہو گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، آئی پرومس۔ مختار صاحب اور کاکا جان حیرت سے گنگ بیٹھے سیفی کو سن رہے تھے۔ وہ مغرور نقوش والا اکھڑ ضدی مگر حسین نوجوان سیفی ہی تھا، انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ مختار صاحب بے اختیار اٹھ کر سیفی کو گلے لگا گئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، وہ تینوں جذباتی ہو کر رو رہے تھے، اور غروب ہوتی شفق نے یہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھا کہ ہر برسات کے بعد آسمان نیا دھلا اور نکھرا ہی ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے سوچنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا۔ وہ آج دل کی نہیں دماغ کی سننا چاہتا تھا، اسے دماغ کی ماننی تھی، چونکہ آج کل وہ سٹک کے سہارے چل لیتا تھا۔ زخم بھر رہے تھے تو وہ کبھی باغ میں ٹہل لیتا، لائبریری میں کوئی بک پڑھ لیتا، مختار صاحب کے ساتھ شطرنج کھیلتا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو خوب وقت دے رہے تھے، پچھلی کمیاں دور کی جا رہی تھیں۔ ایسے میں ماہنم کا تیسرے فریق کے طور پر ان کے ارد گرد اس کی موجودگی دونوں کو اچھی لگتی تھی۔ چونکہ وہ آج کل کچھ وقت لائبریری میں گزارتا تھا، لہٰذا یہ ایک معمول کی بات تھی۔ ماہنم اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی اور مختار صاحب کاکا جان کے ساتھ سبزیوں کا معائنہ کرنے چلے گئے تھے۔ وہ سب ان چھٹیوں کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ فارم ہاؤس میں خوبی رونق تھی، جس کی اصل وجہ یقیناً ماہنم تھی۔ عاصم گھر واپس آ چکا ہے، انفیکٹ اس کی پوری فیملی واپس آ چکی ہے۔ میں نے ایک بندہ اس کے گھر کے باہر نگرانی پر مامور کیا ہوا تھا، اس نے اطلاع دی ہے۔ نام لینے سے بھی تمہارا ذکر لازمی ہوتا اور یوں یہ بات پھیل جاتی، اور مجھے اپنی بہو کی عزت اور اپنے خاندان کی عزت سب سے زیادہ عزیز ہے، لہٰذا میں نے صبر کر لیا، اور سیفی پر حملے کی خبر کو میں نے کتنے جتن کر کے میڈیا والوں سے چھپایا، پولیس کو خاموش کروایا، میں ہی جانتا ہوں۔ کہ تقدیر اس کی قسمت میں کیا لکھ چکی ہے تو شاید کوئی کسی کا برا نہ کرے، انکل مختار نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ماہنم کو افسوس تو ہوا تھا، لیکن اسے لگا تھا جیسے اس کے سر پر لٹکی تلوار اب ہٹ چکی ہے، وہ آزاد ہے، اور اب اسے رات کو دیکھے ہوئے خواب کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ بلندی سے وہ نہیں چچا گرے تھے، نہ جانے اس کی چھٹی حص نے یہ خواب اسے کیوں دکھایا، وہ بس سوچتی رہ گئی۔ سیفی خاموشی سے کھانا کھا کر اٹھ گیا تھا، اس نے اپنی کسی بھی قسم کے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایک فیصلہ کن ارادہ کر چکا تھا۔ عاصم گھر واپس آ چکا ہے، انفیکٹ اس کی پوری فیملی واپس آ چکی ہے۔ میں نے ایک بندہ اس کے گھر کے پاس رکھوالی کے لیے چھوڑ رکھا تھا، اس نے اطلاع دی ہے۔ رات جب سونے کے لیے محتاط انداز میں ماہنم بیڈ کے دوسرے کونے پر بیٹھی تھی تو سیفی کی سنجیدہ آواز کمرے میں ابھری۔ میں اس بات کو ختم کر چکی ہوں، وہ واپس آئے یا نہ آئے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ واضح انداز میں بولی تھی۔ مجھے ہے سروکار، اور میں نے یہ بات ختم نہیں کی۔ اس روز تم اس کے لیے گھر سے بھاگی تھی، میں بس تم دونوں کے بیچ آ گیا تھا، سیفی نے ایک دم بھڑکتے ہوئے کہا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا جو بار بار ماہنم کا فون کاٹنا سمجھ نہ پاتا، اور ویسے بھی عاصم نام کی پھانس اس کے سینے میں گڑی ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ ماہنم محض ان کا احسان اتارنے اور اس کی وجہ سے اس کے چچا کے ہاتھوں زخمی ہونے کی وجہ سے ہمدردی میں آ کر ایک جذباتی فیصلہ کر رہی ہے، اور اسے عورت کے اس دوہرے روپ سے شدید نفرت تھی، اور یہ نفرت غصے کا روپ دھار کر
آج ماہنم کے سامنے آئی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے صدمے سے گنگ بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں جس وجہ سے گھر سے نکلی تھی کیا آپ نہیں جانتے؟ انکل یا کاکا جان نے آپ کو نہیں بتایا؟ اپنے متعلق صفائی دینا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگا تھا۔ الفاظ بمشکل اس کے منہ سے ادا ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کیا بتانا تھا یا میں نے کیا پوچھنا تھا؟ کیا میں خود نہیں جانتا؟ عاصم نے خود مجھے فون پر بتایا تھا کہ تم دونوں نکاح کرنے جا رہے ہو، اور پھر اس رات کے تم عاصم سے کسی لیکچر کو ڈسکس کرنے نکلی تھی۔ کس کو فریب دے رہی ہو تم؟ عورت کے اس مکار اور بے وفا روپ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں میں۔ وہ چیخا تھا۔ تمام حقائق کا بغور معائنہ کرنے کی بجائے وہ غصے میں جو منہ میں آیا بولتا چلا گیا۔ ماہنم کا یوں گھبرا کر فون کاٹنا اور رانگ نمبر کہنا، جبکہ وہ خود موقع پا کر اس کا سیل چیک کر کے عاصم کی بے شمار کالز دیکھ چکا تھا۔ اگر وہ فیئر تھی تو سچ کہتی، چھپاتی کیوں؟ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پایا تھا اور آخر کار اس پر چلا اٹھا۔ در حقیقت اس کی اصلیت اس پر ظاہر کرنے کے لیے وہ عورت کے بے وفا روپ سے ڈسا ہوا تھا۔ رگ رگ میں اس کا زہر پھیلا ہوا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ اس سوچ سے نجات کیسے پا لیتا؟ بس ایک لفظ اور نہیں، میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، پر اپنے کردار پر اٹھنے والی انگلی ہرگز نہیں۔ نہ ہی اب تمہیں میں بتاؤں گی کہ اس رات میں کس مصیبت سے دوچار ہو کر عاصم کی یوں مدد دینے پر تیار ہوئی تھی۔ اصل میں غلطی میری ہی ہے۔ میں نے سوچا تمہارے اندر چھپے بہترین انسان کو میں کھوج لوں گی، لیکن نہیں، تمہارے لیے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہی ہیں۔ ایک عورت کی بے وفائی کا بدلہ تم اس دنیا کی ساری عورتوں سے لوگے۔ I can't believe this۔ تمہاری آنکھوں پر تو شک کی پٹی بندھی رہے گی، اور میں 24 گھنٹے اپنے ہاتھوں میں اپنا کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے کر نہیں گھوم سکتی۔ سو مسٹر اسپند علی، آج سے آپ کی اور میری راہیں جدا ہیں۔ میں کل ہی کسی ویمن ہاسٹل میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ تن فن کرتی اٹھ گئی تھی اور دھاڑ سے دروازہ بند کرتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ سیفی نے غصے میں پڑا تکیا زور سے فرش پر پھینکا تھا۔ اماوس کی رات اور سیاہ ہو گئی تھی۔ وہ نائٹ پرسن ہونے کے باوجود صبح سویرے اٹھ جاتا تھا۔ اس کی آنکھ وقت پر کھلی تھی، حالانکہ رات اس نے کافی بے چین نیند لیتے ہوئے گزاری تھی، لیکن آج اس کا کمرہ خالی سا تھا۔ کسی نے نماز فجر ادا کر کے اپنے پاکیزہ اور پرنور چہرے کے ساتھ اس پر دم کر کے کچھ نہیں پھونکا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر سٹک کی مدد سے باغ میں چند قدم واک کرنے نکلا تھا۔ وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ دل کچھ مضطرب ہوا تھا۔ وہ جلد ہی واپس کمرے میں آ گیا۔ آج کسی نے اس کے گلدان میں تازہ پھول نہیں سجائے تھے، اور نہ ہی مسکراتی ہوئی آواز کے ساتھ ناشتے میں کیا بناؤں پوچھا تھا۔ اور جب وہ کسی مشکل سے ڈش کا نام لیتا تو وہ اپنی چھوٹی سی ناک ہلکی سی چڑھا کر کہتی، او یہ تو مجھے آتی ہے، لیکن شاید آپ جتنی اچھی نہ بنا پاؤں۔ آپ جب بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ سے ایسی تمام ڈشز بنانا سیکھوں گی۔ کاکا بتاتے ہیں کہ یو آر اے بیسٹ کک۔ بچپن سے ہی آپ کو کوکنگ کا جنون ہے۔ وہ بہت اچھا پکاتی تھی اور اس کے چکھنے پر پر امید نظروں سے اسے دیکھتی، لیکن اسے زج کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کہتا۔ تب وہ تھوڑا سا منہ پھلاتی۔ اسے اس کی یہ ادا بہت اچھی لگتی تھی، لیکن چہرے پر آنے والی مسکراہٹ وہ چھپا جاتا۔ کچھ ہی دیر بعد شکور اس سے ناشتے کا پوچھنے آیا تھا، تو اس نے بے دلی سے لانے کو کہہ دیا۔ اب دل حقیقی معنوں میں بے چین ہو اٹھا۔ تو کیا ان کے درمیان جدائی کا کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے؟ کیا واقعی وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی؟ ہاں، اس میں تو وہ ماہر ہے۔ وہ پھر سے زہر خوند ہوا تھا۔ آئینہ دیکھنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ رات میں جو کچھ ان کے درمیان ہوا وہ خود کو اب بھی اپنی جگہ پر درست گردان رہا تھا۔ چلو اچھا ہوا، اتنے دنوں سے جو ڈرامہ شروع ہوا تھا جلد ہی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس نے دل مضطرب کو دلاسا دینا چاہا، لیکن وہاں پر تو سناٹے کا راج تھا۔ تبھی مختار صاحب نوک کر کے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ سیفی، تم نے ماہنم سے کیا کہا ہے؟ وہ یہ گھر چھوڑنے کی بات کر رہی ہے۔ اپنے لہجے کو نرم اور پرسکون رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ اوہ، تو وہ ابھی یہیں پر ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ابھی وہ میرے کمرے میں آئی اور اس نے کہا کہ اسے کسی وومن ہاسٹل میں بھیج دیا جائے۔ اب وہ مزید یہاں پر نہیں رک سکتی۔ پوری پیکنگ کر چکی ہے وہ، اور مزید کچھ بتا بھی نہیں رہی سوائے رونے کے۔ تم دونوں کا جھگڑا ہوا ہے؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ جاتی ہے تو جائے، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اسے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا۔ وہ اپنے گھر سے میرا ساتھ نبھانے کے لیے تو نہیں نکلی تھی۔ اس کا بزدل عاشق واپس آ چکا ہے۔ غصہ حد سے سوا ہوا تھا، بدگمانی عروج پر تھی۔ کون؟ وہ عاصم؟ انہیں شوق لگا۔ جی،
محترمہ کا فون اس کی مس کال سے بھرا پڑا ہے۔ ڈیڈ، کیا آپ عورت کو جانتے نہیں ہیں؟ بے وفائی اس کی گھٹی میں پڑی ہے۔ بس یہی آئینہ میں نے اس کو دکھایا، اور آئینے میں کوئی بھی اپنی اصل بدصورت شکل دیکھنا کب گوارا کرتا ہے۔ اس نے کندھے جھٹکتے ہوئے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اس نے وہ گھر کیوں چھوڑا تم جانتے نہیں؟ اس نے تمہیں بتایا نہیں؟ وہ اصل بات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے۔ سیفی، تم نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، بہت دکھ دیا ہے۔ وہ بہت پیاری، نیک اور اچھی بچی ہے۔ جیسا تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی ملاقات میں اس نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ اس کا حوصلہ اور بہادری دیکھ کر میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھانی تھی۔ کیا میں اس وقت اسے دارالامان نہیں بھیج سکتا تھا؟ فوری طور پر تم سے نکاح کرنے کی ہی تجویز کیوں دی میں نے؟ کیوں دی، جبکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگنے کے ارادے سے اتنی رات گئے اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر نکلی تھی؟ تمہارے خیال میں اس کے چچا اپنی مرضی سے اس کی شادی کہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ اس عاصم میں انٹرسٹڈ تھی۔ اگر ایسا ہی تھا تو کیا میں ایسی لڑکی کو بہو بنا لیتا؟ اتنے سامنے کی چیز پر بھی تم نے غور نہیں کیا، اور میں سمجھتا رہا کہ تم اس کی تمام پرابلم سے آگاہ ہو۔ وہ دکھ اور حیرت سے اسے مخاطب کرتے چلے گئے۔ سیفی ان کی بات پر چونک کر انہیں دیکھتا رہ گیا، اور پھر انہوں نے ماہنم کی تمام کہانی اسے سنائی۔ ماں باپ کے ایکسیڈنٹ سے لے کر قرآن سے نکاح کرنے تک کی کہانی، اس کی پھپھو کا اسے گھر سے فرار ہو جانے کا مشورہ، کسی بھی جاننے والے کی مدد لینا، کسی کلاس فیلو جسے وہ جانتی ہو اور جو اس کی مدد کر سکے، اس سے نکاح کر کے اس عذاب سے نکل جانے کا مشورہ۔ وہ اسے سبھی کچھ بتاتے چلے گئے تھے، اور سیفی گم سم سنتا چلا گیا۔ ان سب سے بڑھ کر میں جان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے تم پسند کرتے ہو، اور میرے پاس یہی ایک موقع تھا تمہیں گھیر کر شادی کروانے کا، ورنہ ہم ماں باپ کی کوتاہیوں کا بدلہ تم ساری عمر شادی نہ کرنے کی ٹھان کر لے چکے تھے۔ تم کتنے ضدی ہو مجھ سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ ایک بار تم دونوں نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بن جاؤ تو جلد بدگمانی کے یہ بادل چھٹ جائیں گے۔ لیکن مجھے نہایت ہی دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج تمہاری اس بدگمانی نے اس لڑکی کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ اچھی ہے سیفی، تمہیں چاہتی ہے، محبت کرتی ہے تم سے، اور ایسا انسان جو آپ کو آپ کی برائیوں سمیت قبول کرے اور آپ کو اندھیروں سے نکالنے کا خواہاں ہو، اسے ٹھکرا دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ اس نے ہی مجھے سمجھایا کہ بات کرنے سے دوریاں سمٹ جائیں گی، ورنہ مجھ میں ہمت کہاں تھی تمہارے دکھ اور گلے شکووں کا سامنا کرنے کی۔ میں بہت کمزور انسان ہوں بیٹا، میری یہ خامی ہی تو ہمیں اس مقام پر لے آئی، لیکن اس مضبوط اور بہادر لڑکی نے مجھے اکسایا۔ دن رات اس نے تمہاری خدمت کی، کیا ہم دیکھ نہیں رہے تھے تم اسے کیسے تنگ کرتے ہو؟ لیکن اس نے کاکا اور مجھے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ تمہیں ٹوکے نہ، ایک دفعہ اندر کا زہر نکل جائے تو سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، چاہے اس زہر سے اس کا جسم نیل و نیل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن وہ بہت خوددار اور با کردار لڑکی ہے، تم نے شاید انجانے میں ہی صحیح اس کے کردار کو نشانہ بنایا ہے، اسے وہ برداشت نہیں کرے گی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت یہاں پر رکنے پر تیار نہیں۔ اس نے مجھے عاصم کے فون کا بتایا تھا، اور یہ بھی کہ جس دن اس نے فون کیا تھا اسی روز اس نے واضح طور پر اسے بتا دیا تھا کہ اس کا نکاح سیفی سے ہو چکا ہے، اور وہ اس بزدل انسان کو صرف اس لیے معاف کر چکی ہے کہ اس مشکل وقت میں پیٹ دکھانے پر اسے ایک اتنے اچھے انسان کا ساتھ ملا، اور آئندہ اسے فون کرنے کی جرت نہ کرے۔ میرے سامنے بات کی تھی اس نے اس سے، اور وہ ڈھیٹ انسان بس بکواس کرتا رہا کہ ایک کرپٹ اور فلرٹ انسان سے نکاح سے بہتر ہے کہ وہ اس کی جانب پلٹ آئے۔ اس کے گھر والوں نے اسے مجبور کر دیا تھا وہ فوری طور پر غائب ہو جائے، اور وہ سب گھر والے تمہاری صورت میں آنے والی مصیبت سے بچنے کے لیے کسی رشتہ دار کے گھر جا بیٹھے۔ لیکن اب جبکہ اس کے چچا بھی نہیں رہے، تمام مصائب ختم ہو گئے ہیں، اور اس نے بھی آخر کار اپنے گھر والوں کو منا لیا ہے، تو اسے واپس پلٹ آنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت بے بھاؤ کی سنائی تھی ماہنم نے اسے، تمہیں اس نے ترجیح دی تھی اس پر۔ اگر اس کا کہیں پر بھی اس کے ساتھ کوئی دلی لگاؤ ہوتا تو کیا وہ فوراً اسے ٹھکرا دیتی، اور پھر میرے سامنے ساری بات کیوں کرتی؟ وہ اندر اور باہر سے شفاف لڑکی ہے۔ ہم دونوں نے یہ بات فی الحال تم سے اس لیے مخفی رکھی کہ ابھی تم اس سچائی کو صحیح طور پر جانچ نہ پاؤ گے، اور نہ اس کو اس نے زیادہ اہمیت دی۔ اس کے بعد وہ جب بھی کال کرتا رہا اس نے اٹینڈ ہی نہیں کی، اور بس۔ سیفی، ہو سکے تو اسے منا لو بیٹا۔ تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بڑی لجاجت سے کب کے سر جھکائے خاموش بیٹھے سیفی سے کہا تھا، جس کے چہرے پر پشیمانی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ اس گھر کی رونق ہے، میری بیٹی ہے، مجھے تمہارے ہی جتنی عزیز ہے، اور میں شاید اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاؤں۔ وہ اگر تم سے الگ ہونے کا فیصلہ کرے گی
تو میں مجبور ہو جاؤں گا اس کا ساتھ دینے پر. مجھے مجبور مت ہونے دو بیٹا. آخر میں ان کی آواز بھرا گئی تھی اور وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلے گئے تھے. ایک صحرا جس کے ذرے چنتے چنتے میری انگلیاں شل ہو جائیں گی. ایک سمندر جس کے جرے پیتے پیتے میری سانسیں اکھڑ جائیں گی. واقعی انگلیاں شل ہو گئی تھیں. کانچ جیسے ذرے چنتے چنتے اس نے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا اور سوچا، اور اس کے بدگمانی کے سمندر کو پیتے پیتے اگر اس کی سانس بھی اکھڑ جائے تو کیا بس یہ سمندر تمام ہوگا؟ لیکن کسی کی گناہ پر اسے مصلوب کرنا اور شک کی صلیب پر چڑھا دینا یہ اسے کسی قیمت پر منظور نہیں تھا. دل کی آہ پر اس نے کان بند کر لیے تھے. وہ اٹل فیصلہ کر چکی تھی اور اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اس کے فیصلے کو بدلنے نہیں دے سکتی تھی. اپنے ارادوں میں تو وہ ہمیشہ سے لوہا تھی. بٹیا رانی، کاکا جان قدرے گھبرائے سے اس کے پاس آئے تھے. وہ جو انتظار میں بیٹھی تھی چونک کر انہیں دیکھا. بڑے صاحب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو فون کیا ہے. مختصر سا کہہ کر وہ مختار صاحب کے کمرے کی جانب چلے گئے. مہنم کو فوری طور پر سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے. جب وہ اس گھر اور اس کے مکینوں سے تمام رشتے ختم کر کے جا رہی تھی تو کیا فرق پڑتا ہے کہ اس گھر کے مکین کس حال میں ہوں. لیکن وہ تیزی سے اٹھ کر ان کے کمرے کی جانب دوڑی. تبھی سیفی بھی گھبرایا سا اپنے کمرے سے نکلا تھا. وہ دونوں ایک پل کو ٹھہرے اور مہنم اس کی آگے چلتی ہوئی قدرے بھاگتی ہوئی مختار صاحب کے کمرے میں پہنچی تھی. وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، چہرہ زرد، آنکھیں مان، ماتھے پر پسینہ اور سانس کھینچ کھینچ کر لے رہے تھے. مہنم ان کی حالت دیکھ کر گھبرا اٹھی. سیفی بھی کمرے میں داخل ہوا تھا. کیا ہوا ہے کاکا جان؟ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا. پتہ نہیں، میں کمرے میں آیا تھا ناشتے کا پوچھنے تو یہ فرش پر گرے پڑے تھے. یہ سن کر وہ دونوں بوکھلا کر رہ گئے. اتفاق سے چند منٹوں کی دوری پر ایک ڈاکٹر کا گھر تھا. ذاکر کاکا جان کے کہنے پر فوری طور پر انہیں بلا کر لایا تھا. انہوں نے آتے ہی بی پی چیک کیا، کاکا جان سے ان کی طبیعت کے متعلق چند سوالات کیے اور کچھ میڈیسن اپنے میڈیکل باکس سے نکال کر انہیں کھلانے کو فوری طور پر کہا. کاکا جان نے خود ہی نیم بے ہوش مختار صاحب کو میڈیسن کھلائی تھی. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں ان کا بائی پاس ہو چکا ہے. ایسے میں اچانک بی پی خطرناک حد تک بڑھ جانا بہت خطرناک بات ہے. ایج فیکٹر بھی ہے. اس ایج میں انسان کے نفس کمزور ہو جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے انہیں اچانک کوئی صدمہ پہنچا ہے. ان کے لیے اس وقت کسی بھی قسم کا سٹریس نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. کوشش کریں ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو. ڈاکٹر سیفی اور مہنم کو یہ کہہ کر چلتا بنا اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش کھڑے رہ گئے. جس شخص نے اول دن سے اسے پیار اور اعتبار دیا تھا آج وہ ان کی پریشانی کا سبب بن گئی تھی. یہ سوچ اسے ندامت کے احساس میں گھیرے ہوئے تھی. وقتی طور پر وہ سیفی اور اپنا معاملہ بھلا گئی تھی. بٹیا رانی، ذاکر آپ کا انتظار کر رہا ہے. سامان اس نے گاڑی میں رکھ لیا ہے. وہ آپ کو ویمن ہاسٹل چھوڑ آئے گا. چند لمحوں کے بعد کاکا جان نے مہنم کے قریب آ کر اسے اطلاع دی. مہنم خاموش نظروں سے بس انکل مختار کو دیکھتی رہ گئی. یہ کہیں نہیں جا رہی. کاکا جان، ان کا سامان واپس رکھوا دے. کرسی پر بیٹھے سیفی نے حتمی لہجے میں کہا تھا. کاکا جان فوراً کمرے سے نکل گئے تھے. میں آپ کے حکم کی پابند نہیں ہوں. مہنم کو اس کے تحکمانہ رویے پر پھر سے غصہ آیا تھا. جانتا ہوں، حکم نہیں دے رہا، درخواست کر رہا ہوں. ڈیڈ ہوش میں آ کر سب سے پہلے آپ کا پوچھیں گے اور آپ کو یہاں نہ پا کر یقیناً یہ صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. میں ڈیڈ کو کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے رک جائیں. مہنم سیفی کے نرم انداز تخاطب پر دم بخود کھڑی رہ گئی تھی. وہ خود کون سا جانا چاہ رہی تھی. وضو کر کے وہیں پر جائے نماز بچھا کر وہ نوافل ادا کرنے لگی. انکل مختار کی زندگی اور صحت کے لیے اس کے ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی صورت میں اٹھے تھے. اس بندی کے پاس ہر مشکل کا حل اس صورت میں موجود ہے، تبھی تو کوئی مشکل اس کے لیے بڑی نہیں رہتی. سیفی اسے نوافل ادا کرتا دیکھ کر بس سوچ کر رہ گیا. سیدھی طرح سے کہہ نہیں سکتا تھا کہ مہنم اب کبھی اس گھر سے نہیں جائے گی اور اس کے گزشتہ رویوں کو معاف کر کے وہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کرے. وہ تمام عمر اسے اعتماد اور پیار دے گا اور بھول کر بھی ایسی گھٹیا بات نہیں سوچے گا. دل نے اسے لتاڑا تھا، لیکن اس انا پرست انسان کے لیے اتنی کومل نازک سی لڑکی سے معافی مانگ کر منانا ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے برابر لگ رہا تھا. آدھے گھنٹے کے بعد مختار صاحب کے وجود میں حرکت ہوئی تھی.
सैफी जल्दी से उठकर उनके पास आया था। डैड, कैसी तबीयत है अब आपकी? परेशानी से पूछे गए सवाल पर उन्होंने नीमा आंखों से सर हल्के से इस बात में हिलाकर जवाब दिया था। महनम चली गई? नहीफ आवाज में उन्होंने परेशानी से इस्तफसार किया था। और बाप की महनम के मुतालिक इतनी मोहब्बत देखकर उसे जेलसी नहीं बल्कि अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी। वो दोनों बाप बेटा एक मरकज पर आकर इकट्ठे हो गए थे और वो मरकज था महनम। नहीं अंकल, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर जा सकती हूँ। महनम सलाम फेरकर तेजी से उठकर उनके करीब आकर बोली थी। उसे देखकर उनके चेहरे पर इत्मीनान के साए लहराए थे और उन्होंने नकाहत से आंखें मूंद ली थी। कमरे में 3 नफूस की मौजूदगी में भी खामोशी तारी थी। कुछ लम्हे यूं ही सरक गए जब काका जान हाथ में फ्रेश एप्पल जूस का ग्लास थामे कमरे में दाखिल हुए थे। साहब के पास मैं मौजूद हूँ। आप दोनों का नाश्ता मैं सैफी बाबा के कमरे में ही लगवा आया हूँ। नाश्ता करके आपको दवाई खानी है और बिटिया रानी भी सुबह से यूं ही खाली पेट है। आप दोनों अपना ख्याल नहीं रखोगे तो साहब का ख्याल कैसे रख पाओगे? काका जान ने जूस का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए कहा। हाँ, तुम लोगों ने भी नाश्ता नहीं किया, चलो जाओ नाश्ता करो। मुख्तार साहब ने आंखें खोलते हुए जल्दी से कहा। आपने भी तो नाश्ता नहीं किया, हम सब यही नाश्ता करेंगे। सैफी ने मुख्तार साहब को मुखातिब करते हुए कहा। नहीं, मैं अभी जूस लूँगा, तुम दोनों नाश्ता करके आओ, फिर मैं महनम से कोई मज़ेदार सी परहेजी डिश बनवा कर खाऊंगा। मुख्तार साहब जल्दी से बोले थे। नाश्ता ठंडा हो रहा है, जाइए आप दोनों नाश्ता करके आइए, मैं यहीं पर हूँ। काका जान भी जल्दी से बोले और उन दोनों के इसरार पर वो दोनों बिलाकर बाहर की जानिब बढ़े थे। महनम का सैफी के कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब काका जान दरवाजे तक आए दरवाजे को बंद करने, तो मजबूरन महनम को सैफी के पीछे उसके कमरे में दाखिल होना पड़ा था। काका जान उसे देख ही ऐसे रहे थे कि पजल होकर वो जल्दी से कमरे में चली आई थी। नजरें झुकाए वो खौफा सी पलट कर कमरे से बाहर जाने को थी जब सैफी ने उसका हाथ मजबूती से थाम कर अपनी जानिब किया और वो सूरत हाल के लिए तैयार ना थी और कदरे लड़खड़ा कर सैफी के करीब आन खड़ी हुई। संभलने का मौका भी ना मिला कि सैफी ने उसके हाथ को अपने सीने पर रखते हुए उसे और करीब किया। हाथ की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो छुड़ा भी ना पा रही थी। उम्र भर की हैं मुसाफतें, ये दूरियां, ये फासले, तुम चाहो तो कुछ अजब नहीं, ये पल में है सर हो जाए। मैं काट सकूंगा तन्हा, न तुम काट सकोगे, ये ज़ीस्त के कठिन रास्ते हम सफ़र हो जाए। सैफी की बोझल और गंभीर आवाज़ उसके बेहद करीब उभरी। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, नेवर, सब खत्म हो चुका है। उसने पलट कर जाना चाहा, तभी तेजी से आगे बढ़कर दीवार के साथ उसे लगाते हुए उसने जाने की तमाम राहें बंद कर दी। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी थी और सैफी अपने दोनों हाथ दीवार पर टिकाए उसके बेहद करीब था। कैसे नहीं सुनी तुम्हें मेरी बात? और कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें खत्म नहीं करने दूंगा। कब से कह रहा हूँ आराम से बात कर लो, लेकिन तुम हो के तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? तुम मेरी जिंदगी हो और जिंदगी को कोई भी यूं हाथ से नहीं जाने देता। सैफी ने भड़कते हुए गुस्से में इकरार वफा किया था। महनम जहां उसकी कुर्बत से घबराई थी, वहां उसका यूं अचानक इजहार सुनकर अपनी जगह पर थम सी गई थी, लेकिन अगले ही पल उसने उसकी गिरफ्त से निकलना चाहा। वो दिल को अब इन लम्हात की जद में हरगिज नहीं लाना चाहती थी। डोंट मूव, लिसन टू मी, उसने कुछ गुस्से से कहा था। जिंदगी हूँ तभी तो मुझे जलील किया, बगैर भरोसे के। ऐसी जिंदगी तो मैं कभी ना जीऊं। वो फिर मचली। माफ़ कर दो, बस एक बार माफ़ कर दो, गलती हो गई। मैंने आज तक ऐसे जुमले किसी से नहीं कहे। तुम जानती तो हो मुझे, कुछ भी तो छुपा नहीं रहा तुमसे। मेरे माजी की तलखियों को सामने रख कर एक मौका नहीं दोगी मुझे? मैं हमेशा औरत को एक बेवफा, खुद परस्त और लालची समझा करता था, लेकिन औरत के पाकीज़ा, शफाफ और पुरखलूस रूप से तुमने मुझे आशना करवाया। मैं तो तुम्हारा पहली नज़र का असीर हो गया था। तुम पहली ही नज़र में डिपार्टमेंट के कॉरिडोर में धीरे धीरे चलती हुई सीधी मेरे दिल में उतर गई थी। मैं तुम्हारी इस जुर्रत पर हैरान खड़ा रह गया था। क्लास में तुम्हारा तारुफ कराना और मेरा तुम्हें सताना, असल में तुम्हें अपने दिल को बावर करवा रहा था कि तुम में ऐसा कुछ नहीं, जो मैं पहली नज़र में चारों शाने चित हो गया। दिल की हर धर्मी को दबाने के लिए मैं तुम्हें जिद करता रहा हर जगह पर, और उस रात मुझे पहली बार सही मायनों में अदराक हुआ कि तुम मेरे दिल की दुनिया बदल चुकी हो। तभी तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें किसी और को सौंपने को भी तैयार हो गया था, लेकिन कुदरत मुझ पर मेहरबान थी
اور تم میرے نام کر دی گئیں۔ تب میں تم سے بھاگنے لگا کہ میرے پاس تم کسی کی امانت ہو، اور محبت کا حصول انسان کی کتنی بڑی خوشی ہے مجھ سے بہتر کون جانتا تھا، اور محبت کے چھن جانے کا دکھ کیا ہے۔ یہ رگوں کو کاٹنے والا درد میں تمہیں نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے عاصم کو کہیں سے بھی ڈھونڈ کر تمہارے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتا تھا۔ بظاہر میں تم سے لاپرواہ تھا، لیکن تمہاری سوجی آنکھیں، تمہارا افسردہ چہرہ، تمہارا وہ ملگجہ سا حلیہ مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم عاصم کی وجہ سے غمگین ہو، تبھی تو نکاح کے باوجود رخصتی نہ ہونا اور ایسے محض کاغذی رشتے بنائے رکھنے کی شرط رکھی تھی تم نے۔ لیکن پھر میں نے تم میں بدلاؤ دیکھا۔ میرے زخمی ہونے سے پہلے ہی تم زندگی سے سمجھوتا کر کے آگے بڑھنے لگی تھی۔ تمہارے چہرے کا سکون مجھے بناوٹی لگتا۔ میں تمام عمر تمہارا سمجھوتا بننے کو تیار نہیں تھا۔ میرے زخمی ہونے کے بعد تم میری ہمدردی میں اس رشتے کو قبول کر لو، مجھے منظور نہیں تھا۔ تب میں تمہیں خود سے متنفر کرنے کے لیے تمہیں اور زج کرنے لگا۔ تب میرا دل مجھ سے لڑتا تھا۔ ہمدردی میں کوئی اتنا آگے نہیں جاتا۔ یہ لڑکی تم سے محبت کرنے لگی ہے، اس کی نظروں میں تمہارے لیے خاص جذبہ ہلکورے لے رہا ہے۔ تمہارا میرے لیے ڈیڈ کو قریب لانا، غیر محسوس انداز میں انہیں میرے پاس بٹھائے رکھنا، چائے کافی یا شطرنج کے بہانے میری ڈھکی چھپی مسکراہٹ پر تمہاری آنکھوں میں خوشی کے رنگ ابھرنا، میرے کرب میں میرے دکھ پر تمہارا بے چین رہنا، اور میرے ساتھ سے تمہارا گھبرانا۔ بظاہر تو تم بے نیازی کا لبادہ اس وقت اوڑھے رکھتی تھی، لیکن تمہاری حیا، تمہارا محتاط انداز چھپائے نہ چھپتا۔ کیا یہ صرف ایک ہمدردی تھی؟ ہرگز نہیں۔ میرا دل تمہارے ہر انداز پر مجھے سمجھاتا، اور میں اپنے غصے میں اس کی آواز کو دباتا۔ عاصم کے متعلق بتا کر میں نے تمہیں خوشخبری اپنی طرف سے سنائی تھی۔ میرا خیال تھا کہ کھوئی ہوئی محبت کے بارے میں سن کر تم کھل اٹھو گی، لیکن اس وقت میں نے تمہاری آنکھوں میں جلتے دیپ بجھتے دیکھے۔ تمہاری نظروں کا شکوہ اور کرب مجھے میری نظروں میں گرا گیا تھا۔ تم خفا ہو کر کمرے سے گئی تھی، اور یہ کمرہ خالی ہو گیا، میرے دل کی طرح۔ میں صبح سے تمہیں کھوج رہا تھا۔ میں ڈر گیا تھا ماہنم، بہت بری طرح سے ڈر گیا تھا کہ واقعی تم اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہو، تم جو میرے جینے کی وجہ ہو۔ تمہارے بغیر زندگی گزارنا دو بھر لگتا تھا، لیکن میں اپنی محبت کی قربانی تو اس بے وقوفی کی نظر کر رہا تھا کہ تم اور عاصم۔ میرے سامنے اس کا نام مت لیجئے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بزدل لوگوں کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ ماہنم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قدرے خفکی سے کہا، اور اس کا پرفسوں اظہار سنتے ہوئے بھی وہ اسے ٹوکے بغیر نہ رہ پائی۔ اوکے سوری مسز اسپن، اور جب ڈیڈ نے مجھے تمہارے متعلق تمام حقائق سے آگاہ کیا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ رات تمہیں اتنے گھٹیا الفاظ میں کیسے کہہ گیا؟ میں صرف تم سے محبت ہی نہیں، تمہارا بے حد احترام بھی کرتا ہوں۔ تم نے تو مجھے عورت کے مضبوط کردار اور باحیا روپ سے آشنا کروایا تھا۔ میں شرمندگی کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ تم سے معافی مانگنا تو درکنار، تمہارا سامنا کرنے کی بھی ہمت نہیں رہی تھی مجھ میں۔ تم شاید یوں ہی خفا سی اس گھر سے چلی جاتی اور میں معافی مانگنے کی ہمت بھی نہ کر پاتا، لیکن ڈیڈ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، اور ان کے کمرے میں بیٹھے میں نے اندر سے تمہارے ساتھ بات کرنے کی ہمت جوڑتا رہا۔ تب مجھ پر ایک اور بات بھی واضح ہوئی، تم صرف میرے دل کو ہی اپنا اسیر نہیں کیے بیٹھی ہو، بلکہ اس گھر کے در و دیوار، کاکا جان اور ڈیڈ کو بھی اسیر بنا چکی ہو۔ میں اپنے دل سمیت ان سب کو مایوس نہیں کر سکتا۔ پلیز، رات جو کچھ بھی ہوا، اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں جب بھی تنگ کیا، مجھے ان سب باتوں پر معاف کر دو۔ آئی لو یو سو مچ۔ لیکن پھر بھی میں تمہیں اپنی محبت قبول کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں بہت برا انسان ہوں، میرے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں۔ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہ تمہاری زندگی ہے اور مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ برے انسان ہیں۔ آپ کے اندر میں نے ایک خوبصورت انسان کھوجا ہے اور اس سے محبت کی ہے۔ یونیورسٹی میں آپ کے متعلق جو باتیں اور قصے مشہور تھے، اور پھر آپ کا انداز اور حلیہ، ظاہر سی بات ہے کوئی اچھی رائے تو قائم نہیں کر سکتی تھی میں۔ پھر ہمارے درمیان ہونے والی جھڑپ، لیکن آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ زندگی دھوپ تم گھنا سایہ کی طرح، مجھ پر جب بھی تلخ دھوپ پڑنے لگی تم میرے آگے تن کر کھڑے ہو گئے۔ چچا جان نے جب ہاتھ اٹھایا تم کس طرح سے آگے آئے تھے؟ پہلی بار میں نے اپنے اندر تحفظ کے احساس کو پھیلتے محسوس کیا۔ پھر وہ لڑکی نینا، تب بھی، اور پھر دھیرے دھیرے میں یہ جانتی گئی کہ یہ شخص اتنا برا ہرگز نہیں جتنا نظر آتا ہے۔ اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا کسی خود غرض انسان کا شیوا تو نہیں ہو سکتا۔ چپکے سے نوکروں کی ضروریات پوری کرنا، اور پھر اس رات تم نے مجھے اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا کہ تم نے ڈرنک کر رکھی تھی۔ تب مجھے تمہارے کردار کی مضبوطی کا احساس ہوا اور دل تمہاری طرف مائل ہونا شروع ہوا،
اور پھر میں تمہاری خوبیوں سے متاثر ہوتی چلی گئی۔ نینا کے سامنے بے خبری میں تم نے میرے متعلق اپنے احساسات کو واضح کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ مجھے دل و جان سے قبول ہے اور میری بیوی جیسے الفاظ میں اس روز تمہاری اپنے متعلق فیلنگز میں جان گئی تھی۔ لیکن بظاہر تمہارا لاپرواہ سرد سا رویہ، تمہارا کھچا کھچا سا رہنا، کیوں؟ تب کاکا جان نے تمہارے متعلق بتا کر میری تمام الجھنیں دور کر دی اور میرا فیصلہ بھی آسان کر دیا۔ تم فطرتاً برے نہیں تھے، حالات نے ایسا تمہیں بنا دیا تھا، اور جس روز تمہارے زخمی ہونے کی اطلاع آئی تب مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بند کر تمہیں مجھ پر اور میری محبت پر یقین کرنا ہوگا۔ بس چند دنوں کی دوری کے خیال سے ہی جا رہی تھی کہ مجھے ایک روز یہی واپس آنا تھا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ سے تم اور تم سے آپ کا فاصلہ طے کرتے ہوئے مہنم نے آخری جملہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ادا کیا تھا، لیکن وہ جانتی تھی ان لمحات میں اقرار وفا بے حد ضروری ہے۔ وہ سیفی کو خود ترسی میں مبتلا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگر اس نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا تو ضروری تھا کہ مہنم بھی ایسا ہی کرے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہونے سے نروس ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی تک ایسے ہی کھڑے تھے، لیکن چند باتیں اگر آپ مان لے تو۔ لوہا گرم دیکھ کر اس نے چوٹ لگائی تھی۔ میں ڈرنک کبھی نہیں کروں گا۔ میری بیوی اس بات کو سخت ناپسند کرتی ہے، اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے۔ میں تمہیں اور خود کو کبھی ناراضگی میں بھوکا نہیں رکھ سکتا کہ تم بھوک کی بہت کچی ہو، مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا ہے۔ اور میں اپنے یہ بال بھی کٹوا لوں گا اور کان میں پڑا یہ ایئر ٹاپس بھی اتار دوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور مہنم کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے جذبات ابھرے۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی تھی۔ تو مس نم، کیا آپ میرے ساتھ تمام عمر گزارنا پسند کریں گی؟ یقین کریں میں ایک مفید شوہر ثابت ہوں گا، وہ شرارتی ہوتا بولا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ بھی شریر ہوئی۔ میں تمام عمر آپ کو لذیذ کھانے بنا بنا کر کھلاؤں گا، آپ کی خوبصورت ترین تصویریں بناؤں گا۔ بس نہیں، آپ کو بے حد و بے حساب پیار بھی کروں گا، اس نے اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ انکل کب سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی چلیے۔ اسے پٹری سے اترتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس سے جھک کر تیزی سے پرے ہوتے بولی، سنو، یہ جو تم خود کو مجھ سے چھپائے رکھتی ہو، تمہارے اس حسین روپ کو جی بھر کر دیکھنے کو بے حد دل چاہتا ہے۔ اس نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اپنے جذبات کا اظہار کر کے اسے بے حد نروس کر ڈالا تھا۔ تمہارا یہ پر اعتماد انداز اور شرم و حیا عجیب ہی کمبینیشن ہے۔ چلو ڈیڈ انتظار کر رہے ہوں گے، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو شاندار سے ولیمے کے بعد ہنی مون ٹرپ کا ذکر کروں گا، بلکہ ابھی ہی بات کر لیتا ہوں، منٹوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلو اب کہیں رو ہی نہ پڑنا۔ اس کی حالت سے محظوظ ہوتے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ڈیڈ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا، اور مختار صاحب نے جب انہیں یوں کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو انہوں نے کاکا جان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ ان کی ترکیب کامیاب رہی تھی، وہ ان دونوں کے ضدی پن سے واقف تھے۔ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے انہوں نے فوراً کاکا جان کے ساتھ مل کر اپنی بیماری کا ڈرامہ تیار کیا تھا، اور ڈاکٹر کو بھی اس ڈرامے میں شامل کر لیا تھا۔ اور اب ان دونوں کے چہروں پر چاہت کا نہ مٹنے والا رنگ دیکھ کر ان کا دل شاد ہو گیا تھا۔ آخر کار بہار نے ان کے یہاں پر ڈیرے ڈالنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ بظاہر انہوں نے خود کو قدرے نحیف اور بیمار ظاہر کرتے ہوئے اپنی دونوں باہیں پھیلا دی تھی جس میں وہ دونوں آسمائے تھے۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتائیں گے کہ ان کی بیماری بہانہ تھی، نہ جانے مستقبل میں کب ضرورت پڑ جائے۔ آخر دونوں ہی بلا کے ضدی تھے۔ کاکا جان بھی ان کے ساتھ مسکرانے لگے تھے۔ چاہت کا رنگ ہر سو پھیلتا چلا گیا تھا۔ So listeners, this was the end of the novel چاہت کے رنگ۔ So finally یہاں پر ہمارا یہ خوبصورت سا لانگ سا ناول اینڈ ہوتا ہے، اور مجھے یہ سٹوری پسند آئی، مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا یا بہت اچھا لگا یا بہت بہت اچھا لگا۔ خیر، سٹوری اچھی تھی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔